Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Al Buruj International School. This is Mujahidul Islam Azim Abadi, your Arabic and Islamic studies teacher. So today I'm going to teach you Islamic studies, and this is only for class 4 and 5. Let's see what is the first chapter. तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अक़ीदा के ऊपर, रिजेक्शन ऑफ तागूत. तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अक़ीदा किसे कहते हैं. अक़ीदा ये अरबिक लफ्ज़ है जो अक़द से माखूज़ है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना. यानी कि अक़ीदा की अगर हम इस्तिलाही तारीफ़ करेंगे, इस्तिलाहतन अगर हम डेफिनेशन करेंगे अक़ीदा की, तो वो ये होगी कि किसी इंसान का किसी चीज़ को लेकर के अपने दिल में ये यकीन बना लेना कि ये चीज़ दुरुस्त है या ये चीज़ गलत है. यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो किसी इंसान का अक़ीदा दुरुस्त होगा या किसी इंसान का अक़ीदा गलत होगा. तो अक़ीदा किस एतबार से गलत होगा और किस एतबार से सही होगा, तो हम उसको किस तरीके से जज करेंगे. अगर किसी भी इंसान का अमल, जो भी वो इंसान अमल करता है, अगर वो कुरान और अहादीस के मुताबिक है, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक है, तो फिर वो दुरुस्त है, उसका अक़ीदा दुरुस्त है, हम उसको दुरुस्त कहेंगे. लेकिन अगर कोई इंसान ज़ईफ़ अहादीस और मनगढ़ंत रिवायात के ज़रिए से अपने आमाल को करता है, अपने जो दीन में अमल करता है, अपने अमाल जो भी वो करता है, अगर जो वो ज़ईफ़ अहादीस से हैं, वो गलत तरीके से अगर करता है, तो फिर हम कहेंगे कि उसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है. तो अक़ीदा हम इसी को कहते हैं. अक़ीदा की जो हम डेफिनेशन करेंगे कि किसी भी इंसान का किसी भी शय को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के अपने दिल में ये इरादा रख लेना कि यही चीज़ दुरुस्त है या फिर यही चीज़ गलत है, और दुरुस्त चीज़ को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अक़ीदा का दुरुस्त होना तौहीद में सबसे बड़ी चीज़ है. अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो इंसान का कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता है. रिजेक्शन ऑफ तागूत, तागूत से, तागूत का इनकार. ठीक है, आगे तागूत के बारे में बताएंगे. तो यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि अल्लाह हैज़ सेंट इनटू दिस वर्ल्ड मेनी प्रोफेट्स एंड मैसेंजर्स. Their mission was to invite people to Tawheed, Islamic monotheism, and to warn them from shirk, polytheism. Allah says, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Translation: and we certainly sent into every nation a messenger saying, worship Allah and avoid तागूत. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में बहुत सारे नबियों को भेजा. कुछ लोग कहते हैं कि 1,24,000, जो कि गलत नंबर है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है कि उसने इस दुनिया में कितने नबियों को भेजा. लेकिन लोग अंदाज़े बयान करते हैं कि 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए. अगर इस बात को एक मिनट के लिए साइड रखते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में अनगिनत बहुत सारे नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, और उसकी काउंटिंग जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानता है कि कितने नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में मबऊस फरमाया, इस दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए भेजा. वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं. और उनका मिशन जो था कि वो लोगों को राहे गुमराह से हटा करके, यानी कि जो लोग भटके हुए हैं उनको वहाँ से हटा करके तौहीद की तरफ, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लाएं, यानी कि तौहीद की तरफ लाएं, शिर्क से दूर करें. जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके ज़माने में हुआ वो बयान करूँगा, जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग शिर्क करते थे. शिर्क हम किसे कहते हैं? शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा कि तमाम के तमाम गुनाह मैं बख्श सकता हूँ, माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर कोई गुनाह नहीं माफ़ करूँगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ शिर्क है. क्योंकि शिर्क जो है वो एक ऐसा गुनाह है. हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा था कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि शैया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि ऐ मेरे प्यारे बेटे कभी भी शिर्क मत करना. गुनाह कुछ भी हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन कभी भी शिर्क नहीं करना. शिर्क यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ कभी किसी को शरीक मत करना. क्योंकि शिर्क जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये जुल्म है. शिर्क हमें नहीं करना चाहिए. शिर्क की डेफिनेशन, शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें से दो किस्मों का यहाँ पर बयान करता हूँ. शिर्क अकबर, शिर्क असगर. और शिर्क अकबर के अंदर फिर किस्में हैं, शिर्क असगर के अंदर फिर किस्में हैं. लेकिन आम तौर पर अगर मैं एकदम साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो शिर्क चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, शिर्क शिर्क होता है.
اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ کوئی اگر اتنا سا کسی کو شریک کرتا ہے یا پھر اتنا سا شریک کرتا ہے، یا کہ کسی انسان کو اللہ ہی مان جاتا ہے، مان لیتا ہے، جیسے کہ ہمارے کرسچن بھائی لوگ جو ہیں، کرسچن بردرس ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے شیعہ حضرات لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کو امام کہتے ہیں، حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، یہ سب کے سب شرک ہیں۔ ایسا کہنا بھی شرک ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی بیٹی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے علیحدہ رکھا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہی اللہ ہے جو اکیلا ہے۔ اکیلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اکیلا اگر کہہ دیا گیا، احد اگر کہہ دیا گیا، تو صرف وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، باپ ہو، ماں ہو، یا پھر نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آگے اسی چیز کو کلیئر کر کے کہا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، آخری آیت دیکھیے، ولم یکن لہ کفوا احد، تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں کیا گیا، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ کسی سے نہ پیدا کیا گیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کس طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، کسی اور کو اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو نبیوں کو بھیجا، تو بھیجنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ پالیتھیزم یعنی کہ شرک سے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے سے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے سے بچنے کا حکم دیں، اور اللہ رب العالمین کی صرف اور صرف عبادت کریں، یعنی کہ توحید۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ شرک ہو گیا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ایک ماننا، ایک جاننا کہ وہی ہے صرف اور صرف سب کچھ دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، اس سے مانگنے کے لیے نہ ہمیں کسی ذریعے کی ضرورت ہے، اس سے مانگنے کے لیے نہ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے، وہی سب کچھ ہمیں دے سکتا ہے اور وہی سب کچھ ہمیں دے گا۔ ہمیں دین اسلام پر یقین رکھنا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنا، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا کہ وہی تمام کی تمام چیزیں ہیں جو اسلام میں بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، نئی چیز ہم اس میں اگر کرتے ہیں تو پھر ہم وہ بدعت کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو توحید کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جاننا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے ربوبیت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور تحقیق کے اور یقیناً ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں، ہر زمانے میں، ہر زمانے کے جو قوم تھے اس میں رسولاً، ایک رسول کو، ان اعبدوا اللہ، کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرے، طاغوت سے بچیں۔ طاغوت کیا ہے آگے بیان کریں گے۔ یہ طاغوت means someone who is headstrong, crosses the limit and illegally breaks the rules. There are many types of طواغیت, however 5 of them are very important. تو طاغوت کہتے ہیں، یہاں پر بول رہے ہیں کہ طاغوت یعنی کہ جو کہ گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ گیا ہو، یعنی کہ اس نے دین اسلام کے قوانین کو، دین اسلام کے رولز کو، ہم جہاں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی پڑھتے ہیں، جیسے آپ اپنے اسکول کی مثال لے لیں تو وہاں پر کچھ رولز ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے اسلام کے بھی کچھ رولز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ تو طاغوت وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے فرامین کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اسلام کے جو رولز ہیں ان کو نہیں اپناتے ہیں، وہ بریک کر دیتے ہیں اس کو اور اپنی لمٹ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے بیان کرنا ہے طواغیت جو ہے، یہاں پر میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ طاغوت کی یہ جمع ہے، پلیورل ورژن ہے طاغوت کی طواغیت، ٹھیک ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ ہاؤ ایور 5 of them are very important، کہ طواغیت جو ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت سارے طواغیت ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، طاغوت ہیں، لیکن یہاں پر 5 جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، سب سے زیادہ اہم کی ضرورت رکھتی ہیں، اور وہ 5 آگے بیان کریں گے۔ تو طواغیت کے بارے میں، طاغوت جیسے میں نے کہا کہ طاغوت کی جمع یہ ہے طواغیت، طواغیت بہت سارے ہیں، یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو شرک سے بچنا، توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجانے میں بھی انسان شرک کر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. کبھی کبھی کچھ ہم ایسے الفاظ بیان کر دیتے ہیں جو شرک تک پہنچ جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ ہم ایسے اعمال کر دیتے ہیں جو شرک تک پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الشرک، کہ اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں شرک سے. اللہم فقہنی فی الدین، اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. تو اس طریقے سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نے جانتے ہوئے جو شرک کیا اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں نہ جانتے ہوئے جو شرک کیا ہمیں اللہ رب العالمین اس سے بھی معاف کرے. جانے انجانے میں کبھی کچھ ہی انسان پتہ بھی نہیں رہتا ہمیں، لیکن ہم گناہ کر جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اصل میں وہ گناہ کا کام ہوتا ہے. تو توحید کی طرف جانا اور شرک سے بچنے کا حکم، ریجیکشن آف طاغوت ہے یہ. تو یہاں پر سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ ابلیس سب سے پہلا طاغوت جو ہے، سب سے پہلا جو انسانوں کو گمراہ کرنے والا ابلیس ہے. ابلیس کیا ہے؟ ابلیس کس کا نام ہے؟ ابلیس ہم کہتے ہیں شیطان کو، ٹھیک ہے. شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ عزازیل. ایک شعر بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں عزازیل، حکم خدا نہ مانوں تو یوں ہو گیا ذلیل. تو ابلیس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جیسے کہ ابلیس جو وہ جنت میں فرشتوں کا سردار تھا. دیکھیے وہ فرشتوں کا سردار تھا، اس کے جیسا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا تھا. بہت زیادہ علم تھا، بہت زیادہ علم والا تھا. فرشتوں کو وہ درس دیا کرتا تھا. شیطان جسے ہم کہتے ہیں وہ شیطان جنت میں تھا اور فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ پوری آیت آگے ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہ اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا چاہتا تھا کہ اللہ رب العالمین کہ وہ تمہارا خدا ہے، ٹھیک ہے. اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں جو کہتا ہے بغیر سوال کیے ہوئے کہ کیوں ایسا، ہم ایسا کیوں کرے، بغیر سوال کیے ہوئے ہم کو کرنا ہے. اف تک نہیں کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے کا کیوں حکم دیا. ابلیس نے وہاں پر کیا غلطی کی؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ رب قرآن میں کہا وہی کالا، اور جب ہم نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ وَرَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیا ہم تیرے لیے تیری عبادت کے لیے کافی نہیں اللہ رب العالمین؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو بھی لوگ جن کو بھی تو نے آباد کیا تھا روئے زمین پر، وہ تمام کے تمام لوگوں نے تیری نافرمانی کی اور پھر تو نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن اب ایک اور ایسی مخلوق جو ہو سکتا ہے کہ تیری نافرمانی کر، تو کیا ہم ہی کافی نہیں تیری عبادت کرنے کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو فرشتوں. تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. یہ اس سے پہلے بڑی آیت جو ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، بتلایا، کچھ چیزوں کے بارے میں بتلایا. تو فرشتوں کے سامنے گیا. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام کے تمام لوگ فرشتوں نے سجدہ کیا. کس نے نہیں کیا تھا؟ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا. شیطان کھڑا رہ گیا. کہا اللہ رب العالمین سجدہ کرنے کے لیے. اس نے کیا کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے عزازیل کے، سوائے شیطان کے. اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا. اللہ رب العالمین کا تکبر بالکل بھی نہیں پسند ہے. کوئی انسان اپنے اوپر گھمنڈ کرے، رشک کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی انسان اپنے اوپر گھمنڈ کرے اللہ رب العالمین کو نہیں پسند ہے. گھمنڈ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر شیوا نہیں دیتا کہ وہ گھمنڈ کرے. اس نے گھمنڈ کیا. ابا واستکبر، اس نے گھمنڈ کیا، وہ پھر گیا، اس نے گھمنڈ کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. سوچئے کہ ایک انسان جس نے مطلب ایک ایسا شخص جو جنت میں فرشتوں کا سردار تھا، وہ فرشتے جو اگر ایک مرتبہ عبادت کر لیں تو اگلے مطلب قیامت تک ان کی باری نہیں آنے والی عبادت کرنے کی. اتنے زیادہ فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، سورۃ طور میں پوری طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا فرشتوں کے بارے میں. اور بیت المعمور جو ہے جہاں پر فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر اگر ایک مرتبہ ایک فرشتہ نماز پڑھ لیتا ہے تو قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی نماز پڑھنے کے لیے. بعض حدیث میں کہا کہ 70,000 سال تک ان کے دوبارہ باری نہیں آتا ہے کہ ان کو وہاں پر جگہ ملے کہ وہ وہاں پر جا کر کے نماز ادا کریں. سمجھ سکتے ہیں اتنے سارے فرشتوں نے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے.
اور وہ ابلیس ان تمام فرشتوں کا سردار تھا، تمام فرشتوں کو بتایا کرتا تھا، سکھلایا کرتا تھا، اور اس سے تکبر کیا اور وہ کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ جی ہاں، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین صرف ایک عمل اس نے نہیں کیا، غور کیجیے گا، صرف ایک سجدہ اس نے ٹھکرایا تھا۔ اور بچوں ہم غور کریں کہ ہم دن بھر میں کتنے سجدے کو ٹھکراتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کتنے سجدوں کو دن بھر میں ٹھکراتے ہیں۔ ابلیس نے ایک سجدہ ٹھکرایا تھا، اللہ نے اس کو کافر بنا دیا کہ تم کافروں میں سے ہو گئے، تمہارا کوئی کام نہیں، اب جہنم میں جاؤ گے چاہے کچھ بھی کر لو، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں گا، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا، اور آگ مٹی میں جھک نہیں سکتا ہے، نہیں، میں نہیں جھک سکتا ہوں۔ اس نے تکبر کیا، ایک سجدہ نہیں کیا صرف۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، گن لیجئے آپ لوگ کتنے سجدے ہم چھوڑتے ہیں۔ اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے گا، ہم کو جنت میں اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ نہیں، عبادت کیجیے توحید کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کو ایک جانتے ہوئے عبادت کیجیے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے، اور نمازوں کا اہتمام کیجیے اس کے مقررہ اوقات میں۔ تو یہ ابلیس کے بارے میں تھا۔ سب سے پہلا طاغوت جو ہے وہ ابلیس ہے۔ اس کے بعد a person who is worshipped and he is happy with that worship، کہ ایک ایسا انسان جس کی عبادت کی جائے، جس کی لوگ عبادت کریں، اور وہ انسان اس سے خوش ہو کہ ہاں لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا شرک کی تعریف میں، ڈیفینیشن آف شرک میں، کہ ایسا عمل جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، کسی نبی تک کے لیے ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ اولیاء، ولی اللہ، یہ لوگ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو ایسا شخص جو یہ مانے جس کی عبادت کی جائے، لوگ جس کی عبادت کریں، اور وہ اس سے خوشی میسر کرے، اور وہ منع نہ کرے کہ تم میری عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر a person who invites people to worship him، ایک ایسا انسان جو اپنے طرف لوگوں کو بلائے کہ تم میری عبادت کرو، میں خدا ہوں، جو اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرے۔ بہت سے لوگوں نے خدا کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے بارے میں پتہ ہوگا، اس نے خدائی دعویٰ کیا، پھر اون نے خدائی دعویٰ کیا۔ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ؟ نمرود کا واقعہ میں چھوٹا سا بیان کروں گا یہاں پر، جو بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں مبعوث کیے گئے نبی کے طور پر، تو شرک کیا کرتے تھے، وہ طرح طرح کے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ، کہ اے میرے باپ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، کہ اے میرے باپ آزر، یہ جو اصنام کی، یہ جو بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ معبود ہیں، یہ پتھر کے، یہ مٹی کے بنے ہوئے، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا دے سکتے ہیں آپ کو؟ یقیناً میں آپ کی قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی۔ ان کے باپ نے کہا تھا، ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں تمہاری اس گھر میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک دن میلے میں تمام کے تمام لوگ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بہت عام واقعہ، تمام کے تمام بتوں کو، جتنے بت تھے سب کو توڑ کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور جو سب سے بڑا والا بت تھا اس کے اوپر کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ تمام کے تمام لوگ آئے، بہت زیادہ ہنگاموں کہہ رہے ہمارے بتوں کو مار دیا گیا، ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ کون تھا یہاں پر؟ سب تو گئے تھے سوائے ابراہیم کے۔ ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ مطلب کیا ہے، تم نے سب کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے والے بت سے پوچھ لو نا، وہ بتا دے گا، تمہارا بت ہے، تمہارا معبود ہے، تمہاری سنتا ہے، تم پوچھ لو، وہ تم کو جواب بھی دے دے گا۔ جواب کیا آتا ہے؟ بت تھوڑے بولیں گے۔ ایک انسان کا مائنڈ جو ہے، آج جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے بس ایک سوال کیجئے کہ کیا قبر میں جو چلا گیا اس کو ہم سنا سکتے ہیں؟ جو مر گیا کیا ہم اس کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے ہیں، الا یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ جب ہم نہیں سنا سکتے ہیں تو ہم اس سے اپنی فریاد کیسے مانگ رہے ہیں؟ ایسوں سے مانگیے، ایسے سے مانگیے جو دے سکتا ہے، جو سن سکتا ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے، جو تمام کی تمام چیزوں کو کر سکتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں موت دے گا، اس سے مانگیے نا۔ ایسے سے مانگ رہے ہیں جو مر چکا ہے۔
اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الناس ضروروا مثلا فاستمعوا لہ، کہ یہ لوگ جو ہیں 17ویں پارے کی سورہ انبیاء کی آیت ہے آخری صفحے کی، کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان سے کہو نا کہ یہ تمام کے تمام اپنے معبودان باطل کو جمع کر لے. جتنے بھی لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، جتنے جو قبر میں ہیں، جو کہیں بھی ہیں، جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، زندہ ہیں مردہ ہیں، سب کو جمع کر لیں، سب کو جمع کر لیں. اور اللہ نے آگے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی حقیر سی مخلوق، ان کے کھانے میں سے سب کو جمع کر لیجیے. پہلے کھانا رکھیے، میری ایک چھوٹی سی مکھی جو ہے وہ اگر ان کے کھانے میں سے ایک دانہ لے کر کے چلی جاتی ہے، صرف ایک دانہ، پورا کھانا نہیں، صرف ایک دانہ لے کر کے اڑ جاتی ہے، ان معبودان باطلان جو ہیں، یہ جو معبود ہیں، ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے اپنے دانے کو چھین سکے. تب پھر تم یہ بتاؤ کہ وہ انسان، وہ لوگ جو مر چکے ہیں یا جو زندہ ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جب وہ اتنا بھی اپنے اوپر قادر نہیں ہے کہ مکھی سے ایک دانے کو چھین سکے، تو پھر وہ تمہاری دعاؤں کو، تمہیں اولاد دینے کے لیے، تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے کیسے کافی ہو سکتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے. کیسے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا یا ایھا الناس ضروروا مثلا فاستمعوا لہ، اور آگے کیا فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور دینے والا بھی کمزور ہے. مانگنے والا کمزور ہو سکتا ہے لیکن دینے والا اللہ کی ذات ہے. دینے والا مضبوط ہونا چاہیے. جیسے مان لیجئے کہ اگر کوئی غریب انسان ہے اور کوئی کسی امیر انسان کے پاس جاتا ہے کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو امیر انسان جو ہے وہ دے سکتا ہے غریب انسان کو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غریب ہے اور امیر کے پاس پیسہ ہے. ہم سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب کے سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، غلام ہیں، جو اس نے حکم دیا ہم کو اس کو کرنا ہے. ہم کس سے مانگیں گے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہمیں مانگنا ہے. اس کے علاوہ کسی اور سے ہم مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ کوئی قادر ہی نہیں ہے، کوئی دینے والا ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ. تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں باتیں بیان کی ہیں وہ کس طریقے سے کی ہیں، کیا باتیں بیان کی ہیں. تو وہی چیز ہے a person who invites people to worship him، کہ ایک ایسا انسان جو لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے دعوت دے کہ تم میری عبادت کرو. نمرود کے بارے میں بیان کر رہا تھا. نمرود کی موت کس طریقے سے ہو یہ دیکھیے گا. نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ جتنے لوگ ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کا رب میں ہوں یہاں پر، اور تم نیا دین، نیا مذہب، نیا دھرم لے کر کے آ گئے ہو کہ اللہ ایک ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو تمہارا رب کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مطلب مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مار دیتا ہے. میرا رب وہ ہے. نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو بخش دیا کہ جاؤ میں نے تمہاری زندگی کو معاف کر. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس مردے کو زندہ کرنا ہے. زندے کو تو مار دیا تم نے، اس مردے کو زندہ کر دو. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکال کر کے پچھم میں ڈبو دیتا ہے. تمہارے اندر اگر اتنی طاقت ہے، تم اگر انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم حقیقت میں رب ہو، تو پچھم سے سورج کو نکال کر کے پورب میں ڈبا دو، میں تمہیں سجدہ کروں گا، میں تم کو رب ماروں گا. نمرود غصے میں آ گیا. اس نے کیا کہا؟ ایک آگ جلوائی. کیسی آگ تھی وہ پتہ ہے؟ محققین اکرام، محدثین اکرام، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ وہ آگ ایسی تھی اور اتنی تپش والی آگ تھی، اتنی تیز آگ تھی کہ اگر اس کے آگ میں سے جو دھواں نکلتا ہے، کہ اگر دھوئیں کے اوپر سے کوئی ایک مضبوط پرندہ بھی گزر جائے تو اس کی موت ہو جائے. ایسی دہکتی ہوئی آگ. اس میں ابراہیم علیہ السلام کو دہکا کر کے ڈال دیا گیا. بعض روایت میں کہا گیا کہ تقریباً 1 ہفتے تک اس آگ کو لہکایا گیا تھا صرف. اللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن کہا گیا ایسا. وہ بہت ہی زیادہ تپش والی آگ تھی. ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا. اللہ نے کیا حکم دیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. کیا ہے آگ؟ تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی آگ بن جائے. آگ بجھ گئے. ابراہیم علیہ السلام اس میں سے زندہ نکلے. سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان. ابراہیم علیہ السلام چلے. نمرود کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے تباہ کیا. جتنے بھی یہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے تھے، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. چاہے وہ فرعون کی بات ہو، نمرود کی بات ہو، یا اس سے زیادہ لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو اس لیے میں اس کو کٹ کر رہا ہوں. اب آگے ہے. تو ہمیں جو بھی لوگ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی عبادت کے لیے بلاتے ہیں، چاہے وہ قبر والے ہیں یا کچھ بھی ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ شرک یا فعل ہوگا، جیسے کہ میں نے احادیث کے روح سے اور واقعات کے روح سے اور آیات کے روح سے آپ کو بتایا.
اس کے بعد ہے نمبر 4، اے پرسن ہو کلیمز آف نالج آف دا انسین. ایسا انسان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فیوچر کو جانتا ہوں، یا ایسی چیزوں کو جو دکھنے والی نہیں ہیں، میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ کل کو کیا ہوگا. فیوچر کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے. صرف اور صرف اللہ رب العالمین اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے. جو لوگ رہتے ہیں ہاتھ دے کر کے بتانے والے یا پھر اس طریقے سے ایسٹرولوجر وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹ ہیں. یہ سب کے سب اگر آپ کرواتے ہیں تو یہ شرکیہ فعل ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کا اسلام میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین صرف جانتا ہے کہ فیوچر میں، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. ہاتھ دکھا کر کے لکیروں کو پڑھوانا، اسی طریقے سے مستقبل فیوچر کو بتانا، ستاروں کو دیکھ کر کے فیوچر کو بتانا، جیسا کہ کچھ ایسٹرولوجر وغیرہ جو بھی رہتے ہیں وہ کرتے ہیں، سب کا سب اسلام میں حرام ہے. شرکیہ افعال ہیں یہ. تو جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرے وہ شرک کر رہا ہے، وہ اس کی باتوں کو ہمیں نہیں ماننا، وہ طاغوت میں سے ہے. نمبر 5 ہے اے پرسن ہو بلیوز دیٹ دا مین میڈ لاز آر بیٹر دین دا ڈیوائن لاز آف دا شریعہ. وہ ایک ایسا انسان جو یہ تصور کرتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا احکام، انسان کے بنائے ہوئے قانون جو ہیں، لاز جو ہیں، وہ بہتر ہیں ڈیوائن، یعنی کہ اللہ رب العالمین. الہی کہتے ہیں، ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے الہی. تو اللہ رب العالمین یعنی شریعت میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو، جن احکامین کو بنایا ہے، اس سے بہتر وہ جانے کہ انسانوں نے، جو لوگوں نے کہہ دیا وہ. اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، اماموں کی باتوں کو مانتے ہیں، اماموں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز ہے کہ اے پرسن ہو بلیو دیٹ دا مین میڈ لاز آر بیٹر دین دا ڈیوائن لاز آف دا شریعہ. کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، تمام کے تمام ائمہ کا، اماموں کا یہی کہنا تھا، اذا سہل حدیث فہو مذہبی، کہ جب میری بات آ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین کے بات سے ٹکرا جائے تو اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو اور میری بات کو ٹھکرا دینا. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اماموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، طرح طرح کی بدعات و خرافات کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. تو ایسا انسان جو اللہ رب العالمین کے فرامین کو ٹھکرا کر کے مین میڈ جو بدعات جو ہیں، جو بدعت، جو علماء کرام، اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ علماء کرام سے سب سے پہلے جہنم کو بھرا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بدعت کی طرف دعوت دیتے ہیں، دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرواتے ہیں اور لوگ اس چیز کو مان لیتے ہیں. بغیر تحقیق کے بچوں آپ کسی بھی بات کو نہیں مانیں، چاہے وہ میں کہہ رہا ہوں یا پھر کوئی دوسرا انسان کہہ رہا ہے. جب تک کہ آپ اس بات کی اچھی طریقے سے تحقیق نہیں کر لیتے تب تک آپ اس کو عمل نہیں کریں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں. آپ پتہ کیجئے اس کے بارے میں، تحقیق کیجئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے بعد جا کر کے آپ آگے بڑھیں. تو وہی چیز یہاں پر کہا گیا کہ مین میڈ جو قانون ہے، جو انسانوں نے بنا دیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہہ دیا سورۃ المائدہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے، تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں اس دین سے راضی ہو گیا. تم کو اس میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام چیزوں کو، دنیا میں آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی، تمام کی تمام چیزوں کے احکام و فرامین کو بیان کر کے رکھ دیا کہ کس طریقے سے تم کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ کو کیا اعمال کرنے ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے بیان کر کے رکھ دیا. لیکن نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والے کرتے ہیں اور گناہ کا کام کر ہی جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. تو یہ 5 چیزیں ہیں، 5 طواغیت کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اور بھی طواغیت ہیں جس کا میرے خیال سے آگے بیان آئے شاید. تو جتنے بھی اس طریقے کے طواغیت ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. شرک سے ہمیں بچنا چاہیے، شرکیہ افعال سے، شرکیہ اقوال سے، شرک کام کرنے سے اور شرکیہ باتوں کو بولنے سے، شرکیہ کلام پڑھنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اگر شرک آ گیا تو آپ برباد ہو گئے، آپ مشرک ہو گئے، آپ نے شرک کر لیا. جو بھی لوگ قبر پجاری ہیں، ملحد ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مشرک ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہی تو شرک ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو قرآن کا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک جو ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی عظیم گناہ ہے. کسی سے ہم نہیں مانگ سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ذریعہ ہے. اللہ کو ذریعے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ کو ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین اکیلا کافی ہے سننے والا، ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اللہ رب ہاں دعاؤں کے قاعدے ہیں، دعاؤں کے طریقے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے، لیکن ذرائع کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین جو کالی رات میں کالی پہاڑی پر کالی چوٹی کے چڑھتے ہوئے کی آواز کو اللہ رب العالمین سن سکتا ہے، اس کو دانا وہاں پر دے سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کیا اس چیز پر قادر نہیں کہ ایک اچھے بچے انسان کو اللہ رب العالمین نواز دے؟
اور ایک قبر میں لیٹے ہوئے انسان سے ہم مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں؟ نہیں، یہ جائز نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، شرک افعال سے بچیے، اپنے توحید کو مضبوط رکھیے۔ کوئی بھی انسان کچھ بھی آ کر کہہ دے تو مان مت لیجیے، اس کی تحقیق کیجیے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ورک ٹو ڈو آپ کے لیے کیا کہے گا؟ میرے خیال سے آپ کو چیپٹر بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو کچھ بھی اگر ایسی چیز ہے تو آپ خود سے پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے دین کانٹیکٹ می، آئی رسپونڈ ٹو یو۔ اس کے بعد ہے واٹ از دا میننگ آف طاغوت، طاغوت کا کیا مطلب ہے وہ آپ لکھیے اپنی کاپی میں۔ ہاؤ مینی ٹائپس آف طواغیت آر دیئر، اس کو آپ لکھیے۔ نیم دا امپورٹنٹ طواغیت، اور طواغیت امپورٹنٹ کون کون سے اس کو بھی آپ یہاں پر بیان کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز بیسک جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امپورٹنٹ بحث اس چیپٹر میں کیا تھی؟ نمبر 1، شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، طواغیت سے جتنا ہو سکے ہم کو بچنا ہے، جتنا نہیں ہو سکے ہر حال میں طواغیت سے ہم کو بچنا ہے۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہم گناہ کر جاتے ہیں، توبہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ کل بنی آدم، جتنے بھی بنی آدم ہیں، جتنے بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، سب کے سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کیجیے، آپ کے گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں نوازا ہے۔ انشاءاللہ ہم شب قدر بھی ادا کریں گے، انشاءاللہ ہم تہجدوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ہم روزوں کا اچھی طریقے سے اہتمام کریں، عبادات کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین سے اپنے بخشش کی طلب کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وبائی امراض سے، اللہ رب العالمین جتنے بھی یہ وبائی مرض ہے اور جو بھی آگے آنے والے وبائی امراض ہیں، اللہ رب العالمین تو ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تو ہمیں اس سے نجات دلا دے۔ اللہ رب العالمین شرک افعال سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر زندہ رکھے، جب تک یہ زندہ رکھے، ایمان و یقین کے ساتھ اپنی ایمان پر، اپنے اسلام پر زندہ رکھے، شرک سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ This is Mujahidul Islam Azim Abadi from Al Buruj International School signing off.